Assalamu alaikum. This is lecture 16 of Gender Issues in Psychology. In the last lecture, we talked about the origin of stereotypes. And we saw how, with the advent of the Industrial Revolution, new gender roles emerged, new definitions of gender took place, and how new stereotypes were formed. Industrialization के साथ हमने देखा कि जहाँ मर्दों और औरतों के रोल्स बदल गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल गई, उसके साथ साथ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी तब्दील हो गई, नई एक्सपेक्टेशंस ने जन्म लिया और जिसके नतीजे में उसके साथ साथ नई स्टीरियोटाइप्स भी बन गई. क्योंकि बेसिकली मेल रोल, ट्रेडिशनल मेल रोल से जो उस वक्त प्रेवलेंट था उससे तब्दील हो गया. Men and women were not working in the fields together anymore, and agriculture was left behind and people were going for new job openings in the industry. That led to a different, new, modified family system. Joint families or extended families were not as common as nuclear families were. लोगों ने जब एक शहर से दूसरे शहर में जाकर नौकरी की तलाश शुरू कर दी तो वो जहाँ पर अपनी एग्रीकल्चरल लैंड पर एक ट्राइब या एक क्लैन की सूरत में रहते थे, वहां पर अब एक्सटेंडेड फैमिली की बजाय बहुत सी छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज पैदा हो गई, क्योंकि लोग अपने असल घर को, एंसेस्ट्रल घर को छोड़कर दूसरी जगहों पर अपनी फैमिली, अपनी बीवी और बच्चों के साथ जाकर रहना शुरू हो गए. और इसके साथ साथ मेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई. मर्द के लिए स्ट्रांग होना जरूरी था, क्वालिफाइड होना जरूरी था, कैपेबल होना जरूरी था, स्किलफुल होना जरूरी था ताकि उसको अच्छी जॉब्स मिल सकती. और जो लोग ज्यादा एजुकेटेड थे उनके लिए ज्यादा बेहतर जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल थी. इस तमाम तरह के नतीजे में वो मर्द जो घर से बाहर थे और इंडस्ट्री के लिए दूसरे शहरों में चले गए थे, उनकी फैमिली, उनके बच्चे और बीवियां पीछे गांव वाले घर में रहते थे. So females had also different types of responsibilities. They had to tend the household, they had to look after the children, and they also had to take care of the cattle. Many women were going for teaching as a job, as a profession. इसलिए औरतों में उसी जमाने में टीचिंग में जाने का रिवाज ज्यादा पैदा हो गया. मर्द उन्हीं से तालीम हासिल करते थे, लेकिन उनके साथ तवक्कुआत ये थी कि उनको मैस्कुलिन तरीके से बिहेव करना चाहिए, जबकि उनकी एजुकेशन फीमेल्स के हाथों हो रही थी. सो दिस वाज प्रॉब्ली द बिगिनिंग ऑफ अ डायलेमा दैट टुक प्लेस इन पीपल्स लाइव्स वेरी अर्ली. तो इन तमाम चीज़ों के बायस, इन सब के नतीजे में, और फिर जो सोसाइटल चेंजेस विक्टोरियन इरा में यूरोप में हो रहे थे, और उसके साथ साथ जो कॉलोनीज थी जैसे कि हमारा सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर भी वो सारे असरात रूनुमा हो रहे थे. और जो विक्टोरियन थॉट थी, जैसे कि आइडियल वुमनहुड का तस्वुर, या ये तस्वुर दैट मेन एंड वुमेन आर टू सेपरेट डिस्टिंक्ट स्फीयर्स, टू डिफरेंट एंटिटीज, ये तस्वुर हमारे यहाँ भी प्रेवलेंट हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस मौजूद था. तो इन तमाम तर चीज़ों के नतीजे में नए मैस्कुलिन रोल्स इवॉल्व हुए, नए फीमेल रोल्स इवॉल्व हुए, और इसके साथ साथ बहुत सी स्टीरियोटाइप्स पैदा हुए. But we also said that it is still a pertinent question as to whether or not the stereotypes have any relevance to reality. And we have abundant research suggesting that some stereotypes are based in reality, but maybe they are exaggerated. And some stereotypes do not have anything to do with reality at all, as empirical research suggests. जैसे कि टॉकेटिवनेस कहा जाता है कि औरतें ज्यादा टॉकेटिव होती हैं, मगर रिसर्च डेटा ये बताता है कि मर्द ज्यादा टॉकेटिव होते हैं और वो ज्यादा इंटरप्ट करते हैं अपनी गुफ्तगू के दौरान दूसरे लोगों को. और हमने कहा था कि दो ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें हम ये डिफरेंसेस देख सकते हैं, जैसे कि एग्रेसिवनेस, दैट इज वन ट्रेट इन विच मेन आर वेरी मच हायर देन फीमेल्स. मर्द ज्यादा एग्रेसिव है, उनके एग्रेशन की नेचर भी औरतों से मुख्तलिफ है. इसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज मर्दों और औरतों में मुख्तलिफ है. दोनों में लीडरशिप क्वालिटीज पाई जाती हैं, लेकिन उनका इजहार और उनका काम करने का तरीका और उनका कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन वो मुख्तलिफ नेचर का होता है. लेकिन इन इश्यूज के बारे में हम ज्यादा बात उस वक्त करेंगे जब हम जेंडर डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स इवॉल्व कैसे होती हैं.
The first thing that we'll be talking about is the formation of stereotypes. When we'll be talking about the formation of stereotypes, we'll also have a look at the various psychological perspectives and approaches towards the understanding of the development of gender stereotypes as well as gender roles. Plus, an interesting part of today's lecture is the repercussions and implications of gender stereotyping. ہم ابھی تک جس طرح سے بات کر رہے تھے، شاید کچھ لوگوں کے خیال میں یہ اتنی سیریس بات نہیں ہے کہ مختلف سوسائٹیز میں مختلف اسٹیریوٹائپس پائی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی سوسائٹی میں جو میل رولز ہیں، جو فیمیل رولز ہیں، اور جو پرسیپشنز ہیں ٹورڈز میلز اینڈ فیمیلز، ان پہ بہت زیادہ اثر ان اسٹیریوٹائپس کا ہوتا ہے. عورتیں کس طرح سے اپنے آپ کو پرسیو کرتی ہیں، اپنی ایبلٹی کو کیسا سمجھتی ہیں، اس پر اس بات کا بہت اثر ہے کہ سوسائٹل ایٹیٹیوڈس کیا ہیں towards females. But first of all, we'll talk about the formation of stereotypes and gender roles. Modern research shows that the development and formation of gender roles and stereotypes takes place in 3 distinct stages. 3 distinct stages ہم اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ طرح کی ڈیولپمنٹ ان سٹیجز میں ہوتی ہے. البتہ یہ کہنا کہ کوئی ایک سیٹ رول ہے کہ اتنی عمر میں ایگزیکٹلی پہلی اسٹیج شروع ہوگی اور ایگزیکٹلی اس عمر میں ختم ہو جائے گی، یہ کہنا مشکل ہے. The age limits are arbitrary but commonly found in the global sense all over the world in all societies. So what do we see in stage 1? Stage 1, about 3 years of age, characteristics and behaviors directly associated with males and females have been learnt. However, indirect associations with gender that are essential requirements for the formation of gender stereotypes are not learnt yet. ریسرچ ڈیٹا سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ 3 برس کی عمر میں آ کر بچے عام طور پر جینڈرز میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا کام، کون سی ٹاسک اور کون سے بیہیویئر جو ہیں کس جینڈر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، خاص طور پہ ان کے اپنے جینڈر سے ریلیٹڈ جینڈر کے ساتھ. لڑکے یہ جانتے ہیں کہ مرد کس طرح کے ہوتے ہیں، مرد کس طرح کے کام کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ خود بھی میل ہیں. The same is the case with the female child. مگر یہاں پر ان کا علم اور ان کا نالج جینڈر رولز کے بارے میں صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ مرد کس طرح کے ہوتے ہیں اور عورتیں کس طرح کی، اور ان کا بیسک ایمفسس اپیئرنس پہ ہوتا ہے. باقی چیزیں اور باقی ایٹریبیوٹس جو جینڈرز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ اس اسٹیج پہ ڈیولپ نہیں ہوتے. Stage 2, about 6 years of age, the development of indirect associations for behavior associated with gender begin to develop. However, at this stage, associations with only children's own gender develop and not associated with others. Stage 2 میں بچہ نہ صرف جینڈرز کو ڈسٹنکٹلی ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ ایسوسیشن جو کسی جینڈر کے ساتھ ہے، انڈائریکٹلی جو چیزیں، جو آئیڈیاز اس کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سے بھی وہ واقف ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر زیادہ تر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ود ریفرنس ٹو دا چائلڈس اون جینڈر. لڑکا ہے تو وہ میل جینڈر کے بارے میں زیادہ انڈائریکٹ ایسوسیشنس سیکھتا ہے، اور لڑکیاں ہیں تو وہ فیمیل جینڈر کے بارے میں انڈائریکٹ ایسوسیشن سیکھتی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ایک ابتدائی لیکچر میں یہ بات بھی کی تھی کہ ابتدائی برسوں میں بچہ جو ہے وہ جینڈر کو اپیرنس کے حساب سے جج کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے ظاہری اپیرنس جو ہے وہی جینڈر کی بیسس ہے. تو اگر کسی کی ظاہری اپیرنس بدل دی جائے، اس کے کپڑوں کا سٹائل بدل دیا جائے اور اس کا ہیئر سٹائل تبدیل کر دیا جائے، تو بچے کے خیال میں، چھوٹے بچے کے خیال میں اس کا جینڈر بھی تبدیل ہو جاتا ہے. جبکہ اگلی اسٹیج پہ یہ چیز زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، اس کو بڑا کلیئر کٹ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مختلف جینڈرز کیا ہیں اور ان کے ایٹریبیوٹس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کیا ہیں. اسٹیج 3, about 8 years of age, indirect associations with not only own but the other gender have been learnt. An 8 to 10-year-old is capable of stereotypical judgments concerning men as well as women. جیسا کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے، چھوٹی عمر کا بچہ انڈائریکٹ ایسوسیشنز بہت زیادہ ڈیولپ نہیں کر چکا ہوتا، لیکن 8 سے 10 برس کی عمر کے دوران اس کو نہ صرف یہ کہ جینڈر کی ظاہری ڈفرینشیشن پتہ لگ جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اسٹیریوٹائپس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے.
سو 8 سے 10 برس کی عمر کے بچوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو لڑکے عام طور پہ جب اسکول میں کھیلتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ تو بہت سے کھیل کھیلتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لڑکیوں کا کھیل نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتی. مثلاً اگر وہ چور اور سپاہی کا کھیل کھیل رہے ہیں تو عام طور پر وہ چور کے لیے یا سپاہی کے کردار کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کریں گے, اور اگر وہ ہاسپٹل کا کوئی سین ایکٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ عام طور پہ ڈاکٹر کا رول میل کو دیں گے اور نرس کا رول ہی فیمیل کو دیں گے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھی کھیلتے ہوئے لڑکیاں جو ہیں وہ ان کو ڈاکٹر کا رول دیا جائے اور لڑکے جو ہیں وہ نرس کا کردار ادا کریں, جس کا مطلب ہے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی یہ اسٹیریوٹائپس ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں اور بچوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹپیکل میل رولز ہیں اور یہ ٹپیکل فیمیل رولز. یہ تو تھی کچھ بالکل بنیادی سی باتیں کہ جینڈرز کی اور جینڈر اسٹیریوٹائپس کی فارمیشن کس طرح سے 3 سٹیجز میں ہوتی ہے. ہم نے شروع کے لیکچر میں جب ہم سائیکولوجیکل اپروچز اور پرسپیکٹیوز کی بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز جینڈر کو, جینڈر ڈفرینسز کو اور جینڈر رولز کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں اور کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں, اور ان کی اس سلسلے میں ہونے والی ریسرچ کی بنیادی ڈائریکشن کیا ہے. Psychological perspectives have also tried to understand and explain and predict the development of gender stereotypes. Different perspectives, based upon their main ideology, the core concepts that they believe in, they have their own viewpoints regarding stereotypes. So, first of all, let's see what these approaches are. Psychoanalytic approach, behavioristic approach, authoritarian model approach, observational learning approach, and feminist or patriarchal approach. سب سے پہلے سائیکو اینالیٹک اپروچ. ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ اپروچ ہے جس میں انکانشیس کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جینڈر رولز کی بات کرتے ہوئے وہ اس میں آئیڈینٹیفیکیشن ود دا سیم سیکس پیرنٹس کی بات کرتے ہیں, اور جس کی بنیادی بیس جو ہے وہ اس کانفلکٹ میں ہے جو ایک بچے کی اپنے سیم سیکس پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے. سائیکو اینالیٹک اپروچ, جینڈر اسٹیریوٹائپس آر فارمڈ as a result of a child's identification with the same-sex parent. And the behavioristic approach or the behavioral approach is different, in fact, totally different from the psychoanalytic approach. For them, it is other people, the environment, and it is the reward and punishment that leads to the development of gender identification, gender roles, and gender stereotypes. Behavioristic approach, children learn gender stereotypes as a result of reinforcement from parents and significant others. Parents, ان کے siblings, بہن بھائی, دوست, احباب, ارد گرد کے لوگ جو بھی significant others ہیں, وہ سب کے سب بچوں میں gender stereotypes کے پیدا ہونے کا باعث بنتے ہیں. جب بچے gender stereotypes adopt کرتے ہیں, ان کے مطابق behave کرتے ہیں, ان کو reward کیا جاتا ہے, اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کو پنش کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی اگر کوئی لڑکا گڑیا کے ساتھ کھیلنا چاہے تو اس کو منع کیا جاتا ہے, یا اگر کوئی لڑکی تلوار بازی کرنا چاہے یا کسی گن کے ساتھ کھیلنا چاہے تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. Authoritarian model approach. Authoritarian parents do make expression of their love for children, but at the same time make them behave the way they want them to behave. Children of such parents learn and adopt stereotypes held by parents almost automatically, since that is the way they are expected to behave. اس سے پہلے ہم نے اتھارٹیرین ماڈل اپروچ کی بات نہیں کی تھی. اتھارٹیرین پیرنٹس وہ پیرنٹس ہیں جو اپنے بچے کو توجہ بھی دیتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم دے مینٹین ویری اسٹرکٹ ڈسپلن. اتھارٹیٹیو پیرنٹس اس کے مقابلے میں ایک اور طرح کے پیرنٹس ہیں جو صرف ایک حاکمانہ اور آمرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور صرف بچے کو آرڈر دیتے ہیں اور بچے کو سختی کے تحت وہ سب کچھ ماننا پڑتا ہے. اتھارٹیرین پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو فریڈم بھی دیتے ہیں, اس کی پسند ناپسند کا خیال بھی رکھتے ہیں, لیکن بچہ کیا سیکھے گا اس کا فیصلہ پیرنٹس ہی کرتے ہیں, جب تک کہ بچہ خود اتنا بڑا اور سمجھدار نہ ہو جائے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. تو اسٹیریوٹائپس اس طرح کی فیملی میں ایک آٹومیٹک پیٹرن کے ذریعے سیکھی جاتی ہیں, خود بخود بچہ ان کو سیکھ لیتا ہے. اس کے لیے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو چیز پیرنٹس کر رہے ہیں, جو بیہیویئرز وہ پرفارم کر رہے ہیں, جیسا وہ کہہ رہے ہیں
اس کو بھی اسی کو فالو کرنا ہے اور بالکل ویسا ہی بننا ہے. یہ تو تھی کچھ ابتدائی قسم کی باتیں کچھ اپروچز کے بارے میں. لیکن ایک اور اپروچ جو کہ جینڈر ایشوز میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے فیمنسٹ اپروچ. فیمنسٹ اپروچ: gender stereotypes are formed, held and practiced as a result of male dominance and female subservience in the society. Men have been oppressing women since they have been in dominant positions. It suits them for maintaining their dominance that females are kept in second-rate citizen status. Feminist approach جیسے کہ بنیادی طور پہ یہ اپروچ کہتی ہے اسٹیریوٹائپس کے معاملے میں بھی ان کا یہی خیال ہے کہ سوسائٹی میں رولز اور ریلیشن شپس اس طرح سے ڈیولپ کی گئی ہیں کہ میل ہمیشہ اپر ہینڈ رکھتا ہے, فیمیلز ہمیشہ سے سبسروینٹ ہے, سوسائٹی میل ڈومیننٹ ہے, عورتوں کے بارے میں نیگیٹو اسٹیریوٹائپس بنائی گئی ہیں, زیادہ تر پازیٹیو اسٹیریوٹائپس میل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, جس کے نتیجے میں عورتوں کو ہمیشہ کمتر سمجھا جاتا ہے, سیکنڈ ریٹڈ سمجھا جاتا ہے اور زیادہ کیپیبل نہیں سمجھا جاتا. مگر جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہر اپروچ کا اپنا ایک خیال ہے, اپنی ایک رائے ہے. اس میں سے کچھ چیزیں ایگزیجریٹڈ ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں بالکل صحیح بھی ہو سکتی ہیں. بٹ پرابلی ون اپروچ وچ ہیز پرابلی a direct impact and direct relationship with reality is observational learning approach. As we know, observational learning approach is the approach that believes that people, especially children, learn most of their behavior by observing others. Other people are role models for them. So, ایک چھوٹے بچے کے لیے اس کے پیرنٹس رول ماڈل ہیں, اس کے بہن بھائی رول ماڈل ہیں اور اس کے اساتذہ اور اس کے دوست. شروع کے برسوں میں پیرنٹس سب سے اچھے رول ماڈلس ہوتے ہیں. سو اگر کسی فیملی میں بچہ باپ کو ماں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتے ہوئے دیکھے گا, بچہ وہی سیکھ لے گا کہ عورت کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے اور میل کا یہ رول ہے, میل ریسپیکٹ کے قابل ہے یا میل ریسپیکٹ کے قابل نہیں ہے, میل اسٹرانگ ہے یا میل ویک ہے. سو دوسروں کو دیکھ کر بچے یہ سیکھتے ہیں, جو چیزیں دوسرے کہتے ہیں بچے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو دا آبزرویشنل لرننگ اپروچ, موسٹ جینڈر اسٹیریوٹائپس آر لرنڈ فرام ادر پیپل. When other people believe in those stereotypes, they have attitudes related to those stereotypes and they behave accordingly, then a child also copies that model. یہ تو تھی تھوڑی سی ایک انفارمیشن, تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دینا تھا کہ اسٹیریوٹائپس جو ہیں اس کو مختلف سائیکولوجیکل اپروچز رکھنے والے لوگ یا سائیکولوجسٹ کس طرح سے سمجھتے ہیں. اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیریوٹائپس غالباً ان تمام چیزوں کا نتیجہ ہے. بہت سی اسٹیریوٹائپس ہم دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. بہت سی اسٹیریوٹائپس ایسی ہیں جو ہم نے دوسروں کو دیکھ کر تو نہیں سیکھی مگر ہمیں ریوارڈ اور پنشمنٹ کے تحت سکھائی گئی. ہم شاید ان میں بلیو بھی نہیں کرتے تھے. مثلاً اگر آپ جب اپنے بچپن کو یاد کریں اور بہت چھوٹے بچے تھے تو شاید آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا لڑکوں کے ساتھ. لیکن عمر گزرنے کے ساتھ لڑکیوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ صرف لڑکیوں کے ساتھ کھیلیں اور ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کھیلیں. یعنی لڑکوں کے ساتھ ان کو نہیں کھیلنا چاہیے, لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے. اور یہی چیز لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو بچہ خود یہ چیز دوسروں کو دیکھ کے کاپی نہیں کر رہا لیکن اس کو بتایا جاتا ہے. پھر فیمنسٹ اپروچ کا پوائنٹ آف ویو بھی خاصی حد تک ٹھیک ہے. اور اگر ہم دیکھیں جب ہم نے اوریجن آف اسٹیریوٹائپس کی بات کی تھی, ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں آئیں اور میل اور فیمیل رولز بدل گئے. تو جب میل ڈومیننس آ گئی تو اس کے ساتھ ساتھ ڈومیننٹ کیریکٹرسٹکس, اسٹرانگ کیریکٹرسٹکس اور پازیٹیو کیریکٹرسٹکس میلز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو گئے. So there is no one approach which is totally right. There is no one approach which is totally wrong. Probably the best approach, as always, is the eclectic approach. سب لوگ کچھ نہ کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ان سب کو ملا کر ہم ایک اپنا ویو پوائنٹ بنا سکتے ہیں. مگر جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا, آج کے لیکچر میں جو سب سے اہم بات اور غالباً ایک انٹرسٹنگ بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے implications and consequences of جینڈر اسٹیریوٹائپنگ. اسٹیریوٹائپنگ ایک ایسا رویہ ہے جو تمام سوسائٹیز میں پایا جاتا ہے. All societies have some sorts of gender stereotypes.
Most stereotypes are common in all cultures. Most cultures have similar gender-related ideas and attitudes. And in other words, in most cultures, characteristics or attributes or stereotypes such as bravery, courageousness, and wisdom, these are the characteristics associated mostly with men. We see and we hear very few people using the word wise for a woman. At the most, they'll call her intelligent or clever. And whenever the term wicked is used, it is mostly used for women. Whenever we use the term brave, most of the times it is for a man. عورتوں کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہادر کے علاوہ کسی اور طرح کا لفظ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. So research has shown that gender stereotypes and the resultant societal attitudes have very deep implications and consequences. And these implications can be seen directly into the behaviors of men and women in any society, in any part of the world. Implications and consequences of stereotyping. Gender stereotypes, whether positive or negative in nature, can have a deep and serious impact. Stereotypes can influence the way one perceives, interprets, and recalls gender-related information. Stereotypes خواہ پازیٹیو نیچر کی ہوں یا نیگیٹو نیچر کی، کسی کی تعریف میں ہوں یا کسی کی مخالفت میں، ان کا اپنا اثر ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسپوکن ورڈ اس کا ایک خاص امپیکٹ ہے. اسپوکن ورڈ کین چینج اے پرسنز پرسیپشنز. اسپوکن ورڈ uttered by somebody can change a person's behavior. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الفاظ کی طاقت بہت زیادہ، اور کسی کو کچھ کہنے سے پہلے بہت اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے کہ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ کہنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ سننے والا، خاص طور پہ ایک چھوٹا بچہ، اس لفظ سے کیا مطلب نکال لے گا. ایک بالکل چھوٹی سی اگزامپل ہے، جب ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور بچے بہت چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، اس وقت اگر ایک بچہ گندے پاؤں لے کر کمرے میں قالین پر آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ کہیں گے تم بہت گندے بچے ہو، اور کچھ پیرنٹس یہ کہیں گے تم نے بہت گندی حرکت کی. پہلے سینٹنس میں ہم نے بچے کو گندا کہا، دوسرے جملے میں ہم نے اس کو یہ کہا کہ تم نے ایک غلط کام کیا، یعنی بچے کو ہم نے برا نہیں کہا. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو اچھے بچے ہو لیکن تم نے ایک غلط حرکت کی. Now a child who has to listen to and who faces situations like the first situation gradually develops sort of a complex about himself or herself. جس بچے کو بچپن میں اور زندگی بھر کسی نے تعریف سے نہیں نوازا، اس کی کسی ایکٹیویٹی کے اوپر، کسی بیہیویئر پر، کسی پرفارمنس پہ اس کو انکریج نہیں کیا گیا، وہ بچہ آہستہ آہستہ سیلف کانفیڈنس کھو دیتا ہے، بلکہ اس کو یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ سیلف کانفیڈنس اس میں پیدا ہو. دوسری جانب جہاں پر عقل مند پیرنٹس، ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں وائز پیرنٹس، پریکٹیکلی اورینٹڈ پیرنٹس، جہاں پر ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے میں ایک سیلف کانفیڈنس بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، خود اعتمادی دینا چاہتے ہیں، اس کو assertive بھی بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اچھی چیزیں سیکھے اور زندگی میں کامیاب ہو. اس طرح کے پیرنٹس بچے کی غلط حرکتوں کو غلط کہتے ہیں، بچے کو غلط نہیں کہتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے میں یہ کانفیڈنس آتا ہے کہ ہاں میں نے ایک غلط حرکت کی، اگر میں چاہوں تو آئندہ یہ غلط حرکت نہیں کروں گا، اور میں آئندہ اچھے کام کرنا سیکھ جاؤں گا. So probably the latter approach is the better approach, as we can see. The same is the case with the impact of gender stereotypes. If we tell a particular gender all the time that you are not capable, you are weak, you are dependent, then what will happen ultimately? That particular gender will start believing and behaving accordingly to the belief that she is not capable, she is weak, and she is nothing without the other gender. On the other hand, if one gender
is told all the time that you are capable, you are brave, you can look after everybody, and you are the one who is responsible for the welfare of other people in the family, then that gender will develop situational feelings, behaviors and attitudes accordingly. جس کو ہم یہ بتائیں گے کہ تم کیپیبل ہو اس میں سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا، اور جس کو ہم یہ بتائیں گے کہ تم کیپیبل نہیں ہو اس میں سیلف کانفیڈنس پیدا ہونے کے بہت کم امکانات ہیں. سو یہی بنیادی طور پر چیزیں ہیں جو کہ جینڈر رولز کی اسٹیریوٹائپنگ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. کچھ بنیادی اور بیسک اور بہت سگنیفیکنٹ امپلیکیشنز جینڈر رولز کی یہ ہیں. The major implications of stereotypes are in the form of prejudices, discrimination, faulty perceptions, and interpretations of gender-related behavior. So, gender stereotypes کے نتیجے میں سب سے پہلی جو implication ظاہر ہوتی ہے وہ ہے prejudices. Gender-related prejudices, prejudices that are held by men against women and held by women against men. As a result of this prejudiced belief and attitude, the resultant behavior is that of discrimination. آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں مردوں اور عورتوں میں، ان کو ایک برابر نہیں سمجھتے، جس کا نتیجہ ہے ان کے ساتھ سوسائٹل ایٹیٹیوڈ بالکل مختلف ہوتا ہے. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں دونوں جینڈرز اپنے بارے میں مختلف طرح کی پرسیپشنز پیدا کر لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فرق طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ انسان اپنے آپ کو ایک مختلف طرح سے پرسیو کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے بارے میں بھی فالٹی پرسیپشنز ڈیولپ کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے دوسرا شخص جو کہ ایک عورت ہے بہت ذہین ہو، لیکن اسٹیریوٹائپس کے مطابق مرد زیادہ ذہین ہوتا ہے، تو اس کی ذہانت کو بھی ہم ذہانت نہیں سمجھیں گے. اور اگر کسی مرد نے بہت کم ذہانت والی کوئی بات کی ہے تو بھی ہم اس کو بہت ذہین سمجھیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ اس طرح کے ہو جائیں گے کہ اس کے نتیجے میں ایک جینڈر کو زیادہ فیور ملے گا اور دوسرے جینڈر کو کم فیور ملے گا. مگر یہاں پہ ہم نے صرف مثال کے طور پر مردوں اور عورتوں کی انٹیلیجنس کی بات کی، اور بہت سی سچویشنز ہیں جس میں مردوں کو اسٹیریوٹائپس کے نتیجے میں نقصان پہنچتا ہے. آپ نے شاید اس بارے میں کبھی سوچا نہیں ہوگا، لیکن ہم تھوڑی دیر کے بعد اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے اسٹیریوٹائپس جو کسی بھی کلچر میں پائی جاتی ہیں مردوں کے لیے زندگی کو کتنا مشکل بنا دیتی ہیں اور ان کے لیے کتنے سائیکولوجیکل پریشر کا باعث بنتی ہیں. مگر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈر کے نتیجے میں، جینڈر اسٹیریوٹائپس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو پریجوڈسز ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں اور اس کے کیا نتائج ہیں. پریجوڈسز اینڈ اسٹیریوٹائپنگ. Prejudice is a negative evaluation of a group without judging or evaluating reality. Stereotypes not only lead to prejudices but also strengthen the ones already existing. جیسا کہ prejudice کی definition سے ہی ظاہر ہے، prejudice کا مطلب ہے کسی دوسرے گروپ کے بارے میں ایسے آئیڈیاز، ایسے بلیفس اور ایسے ایٹیٹیوڈ رکھنا جس کی بنیاد ریالٹی پر نہ ہو سکتا ہے کچھ prejudices اور کچھ stereotypes میں ریالٹی بھی بیسس ہو، مگر prejudices exaggerated ہوتی ہیں اور اس میں یہ جج نہیں کیا جاتا کہ سچ مچ دوسرا شخص یا دوسرا گروپ ویسا ہے جیسا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں، جس کا مطلب ہے دوسرے کی قابلیت کو سمجھے بغیر اس کو ایک خاص طرح کا فرد، ایک خاص طرح کی قابلیت کا مالک سمجھنا. یہ قابلیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی. Prejudices entail feelings of worth for the in-group and devaluation for the out-group. Prejudices کے نتیجے میں in-group کو بہت شاندار سمجھا جاتا ہے، بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، اور out-group کو بہت کم تر. in-group کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. out-group کی اچھی چیزوں کو بھی ڈی-ویلیو کر دیا جاتا ہے. ان گروپ سے مراد ہے وہ گروپ جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بلونگ کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ عورتوں کے لیے فیمیلز ان گروپ ہیں اور مردوں کے لیے میلز ان گروپ ہیں. وہ گروپس جن کو ہم ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس اور وی یا ہم کہہ کر بات کرتے ہیں ان کے بارے میں. آؤٹ گروپ وہ گروپ ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں that we do not belong to them, they are the others.
they are they, وہ لوگ وہ ہیں. سو تمام بری چیزیں, تمام ویکنیسز آؤٹ گروپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں اور تمام پازیٹیو کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ان گروپ میں پائی جاتی ہیں. Prejudices in turn lead to discrimination, thus leading to more serious personal and social consequences. As a result of stereotypes and the subsequent prejudices, people tend to hold positive biases towards the in-group and stick to the negative perceptions of the out-group. چنانچہ prejudices جینڈر اسٹیریوٹائپس کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ ہے. prejudices کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ ہے ڈسکریمنیشن کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ ہوگا ان ایکول ٹریٹمنٹ آف گروپس. دو گروپس کو جو کہ کچھ بنیادی فرق ان میں پائے جاتے ہیں, ان کو بہت زیادہ گہرا فرق سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ان سے مختلف طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل, if women are thought to be non-serious, foolish, and less capable of wise decision-making, then they will not only be perceived like that, but will also be kept out of major decision-making, even when it concerns their own welfare. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں, جیسے کہ اس مثال میں ہم نے دیکھا, اگر آپ کسی شخص کو پہلے ہی سمجھیں گے کہ وہ عقل مند نہیں ہے بلکہ بے وقوف ہے اور اس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اچھے فیصلے کر سکے, تو اس کو کسی بھی ڈیسیژن میکنگ پروسیس سے, کسی بھی ڈیسیژن میکنگ سچویشن سے الگ رکھا جائے گا اور اس کے قابل نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کے بارے میں کوئی رائے دے. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں اپنی زندگی کے بہت سے بڑے فیصلے خود سے نہیں کرتی اور ان کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی, کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت اس عمر میں نہیں ہے یا اس ابیلٹی لیول پر بھی نہیں ہے یا کیپیبل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلے کر سکے. حتیٰ کہ اس طرح کے فیصلے کہ ان کو کون سے سبجیکٹس پڑھنے چاہیے, یہ بھی عام طور پر ان کے لیے دوسرے لوگ کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹے لیول کی, ایک نیرو لیول کی ہم بات کریں, اور یہی چیز ہم براڈر لیول پہ بھی دیکھیں تو دنیا کے بہت سے ملکوں میں, اگر آپ کو یاد ہو جب ہم ویمن سفریج کی بات کر رہے تھے, یہی ایک بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے برسا برس تک دنیا بھر کے کسی ملک میں عورتوں کو سفریج کا یا ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا, کیونکہ بنیادی خیال یہی تھا کہ عورتیں اتنی عقل مند نہیں ہوتی, اتنی کیپیبل نہیں ہوتی, اتنی وائز نہیں ہوتی اور بہت امپلسو ہوتی ہیں, یوں وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ان کے حکمران کون لوگ ہونے چاہیے. بہت عرصے کی, بہت برسوں کی اسٹرگل کے بعد وہ مقامات آئے کہ جہاں دنیا میں مختلف جگہوں پر عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا, یعنی اپنی قسمت کا اپنی اسٹیٹ کے لیول پر فیصلہ کرنے کا حق ان کو مل گیا. لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسٹیریوٹائپس, جینڈر اسٹیریوٹائپس ہمیشہ ان کے کانسیکوینسز نیگیٹو نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کے لیے, کچھ گروپس کے لیے کانسیکوینسز بہت پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, بالکل اسی طرح سے جیسے کہ اسٹیریوٹائپس عام طور پر تو نیگیٹو ہوتی ہیں, لیکن بہت دفعہ اکثر جگہوں پر اکثر لوگوں کے بارے میں پازیٹیو اسٹیریوٹائپس بھی پائی جاتی ہیں. A meta-analysis has shown that women received slightly more favorable ratings than men. People generally have a positive feeling about the stereotypical characteristics of women, believing that these were fine examples of human qualities. اگر ہم دنیا بھر میں پائی جانے والی اسٹیریوٹائپس کی ایک لسٹ بنا لیں, جو کہ بہت سے ریسرچرز نے ایسا کرنے کی کوشش کی, اور ہم نے ایک ارلیئر لیکچر میں بات کی تھی کہ ایک بڑا میٹا انالیسس کیا گیا اور ایک اسٹڈی تھی جس میں 25 نیشن سے انہوں نے اسٹڈی کر کے دیکھا کہ کون سی اسٹیریوٹائپس وہاں پہ پائی جاتی ہیں. اگر ہم اس تمام لسٹ کو دیکھیں تو عورتوں کے بارے میں پائی جانے والی تمام اسٹیریوٹائپس نیگیٹو نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر اسٹیریوٹائپس پازیٹیو نیچر کی ہیں. مثلاً بیوٹی, مرد کے لیے آپ کبھی بیوٹیفل کا لفظ نہیں سنتے, حالانکہ بیوٹیفل کا لفظ کا وہی مطلب ہے خوبصورت, لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ بیوٹی جو ہے جو فیمنزم کے ساتھ, فیمینینٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. عورتیں ہی خوبصورت ہو سکتی ہیں, یا ڈیلیکیٹ, یا لونگ, نرچرنگ, افیکشنیٹ, یہ تمام کی تمام پازیٹیو کوالٹیز ہیں جو عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور لوگوں کے خیال میں جو ریسرچ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیز آر سم آف دا ویری فائنسٹ کوالٹیز
found in human beings. تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ ساری کوالٹی اور اس طرح کی اور بہت سی ایٹریبیوٹس عورتوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اس کے باوجود عورتیں سمجھتی ہیں کہ وہ اپریسڈ ہیں، وہ ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ ہیں، ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف نیگیٹو پریجوڈسز پائی جاتی ہیں اور وہ اپریسڈ ہیں. جبکہ معاشرے میں جو اسٹیریوٹائپس عورتوں کے بارے میں وہ تو پازیٹیو ہیں، ماں سوائے چند کے، مثلاً یہ کہ عورتیں لڑاکا ہوتی ہیں یا عورتیں بہت زیادہ باتونی ہوتی ہیں، بے صبری ہوتی ہیں، امپلسو ہوتی ہیں، لیکن یہ چند کیریکٹرسٹکس ہیں، جبکہ بہت زیادہ کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ پازیٹیو نیچر کی ہیں. اس چیز کو بہت سے سوشیولوجسٹ نے، اینتھروپولوجسٹ نے اور سائیکولوجسٹ نے اسٹڈی کیا کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ عورت کے لیے اسٹیریوٹائپس تو پازیٹیو موجود ہیں، لیکن سوسائٹل ایٹیٹیوڈس جو ہیں دے آر ناٹ ویری پازیٹیو ٹوورڈز دا فیمیلس. فوکسنگ upon their conceptualization of sexism, Glick, Quist and colleagues have tackled this issue in their research. They propose that sexism has two aspects: hostile sexism and benevolent sexism. ایک ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ اگر مختلف طرح کی اسٹیریوٹائپس ہیں، پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تعداد کے حساب سے تو زیادہ پازیٹیو اسٹیریوٹائپس فیمیلس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اور دیکھا جائے تو خاصی بڑی حد تک نیگیٹو اسٹیریوٹائپس آدمیوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، مثلاً اگریسونیس، ظالم، بے باک، جو کہ پازیٹیو سینس میں بھی ہے، نیگیٹو سینس میں بھی ہے، لیکن نہ گھبرانے والا، نہ شرمانے والا، لحاظ نہ کرنے والا، شیطان کے ہاتھوں جلدی بہک جانے والا، یہ کوالٹیز مردوں کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہیں. اس کے باوجود men are dominant and females subservient. تو اس ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ اسٹیریوٹائپس کو ہم دو طرح کی کیٹیگریز میں دیکھ سکتے، کیونکہ ریسرچرز نے اسٹڈی کی تھی سیکسزم پر، یعنی سیکس یا جینڈر کی بنیاد پر جو پریجوڈسز اور پریجوڈسڈ ایٹیٹیوڈز اختیار کیے جاتے ہیں. سو دے آئیڈینٹیفائڈ دیٹ دیر آر ٹو ٹائپس آف سیکسزم: ہاسٹائل اینڈ بینیولنٹ. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ہاسٹائل سے مراد ہے نقصان پہنچانے والا، اگریسو یا تکلیف دہ، اوفینسو. بینیولنٹ سے مراد ہے فائدہ پہنچانے والا، فیوریبل. سو سیکسزم کین بی اور ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن کین بی آف ٹو ٹائپس: ہاسٹائل اینڈ بینیولنٹ. ہاسٹائل سیکسزم is negative in nature, that is, having negative attitudes towards women. Benevolent sexism, having positive attitudes towards women, which in turn actually lead to belittling women and their subservience. Therefore, the traditional stereotypes imply that women deserve respect, a special treatment, and need to be set on a pedestal. چنانچہ hostile sexism کے نتیجے میں ڈائریکٹلی نیگیٹو ایٹیٹیوڈس جو ہے سیٹ کیے جاتے ہیں عورتوں کی طرف، اور ان کو اس کا نقصان پہنچتا ہے. یعنی عورتوں کو بے وقوف سمجھنا، جس کے نتیجے میں ان کو سنب کر دیا جاتا ہے. عورتوں کو ٹاکٹیو سمجھنا، ان کو بولنے سے منع کیا جاتا ہے. عورتوں کو بے وقوف سمجھنا اور ان کو ڈیسیژن میکنگ میں حصہ نہ لینے دینا. دوسری طرح کا سیکسزم وہ سیکسزم ہے جو بظاہر تو بینیولنٹ ہے، عورتوں کی طرف پازیٹیو ہے، عورتوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے اور عورتوں کو اچھی نظر سے دیکھنے والا ہے. یعنی عورتیں ڈیلیکیٹ ہیں، عورتیں خوبصورت ہیں، عورتوں کو مردوں کی ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہر تو بڑی اچھی لگتی ہیں. انڈائریکٹلی ان کا مقصد کیا ہے؟ عورت میں یہ احساس پیدا کرنا کہ وہ ڈیلیکیٹ ہے، فریل ہے، خوبصورت ہے، نازک ہے، اس لیے اس کو حفاظت کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو تنہا باہر نہیں جانا چاہیے. وہ نازک ہے اس لیے وہ مشکل کام نہیں کر سکتی، وہ انجینئر نہیں بن سکتی، وہ فائٹر پائلٹ نہیں بن سکتی. سو بظاہر خوبیاں اور خوبصورتیاں عورت کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہیں، انڈائریکٹلی اس کا عورت کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے. As a consequence of this perception, women are seen as weak, less competent, and more in need of protection than men. Therefore, it can be assumed
that it is the favorable trait that is associated with women stereotypically that perpetuate their lower status. So آپ ایک سچویشن سوچیے, آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں, بس میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے, اتنے میں بس میں ایک نوجوان پرفیکٹلی ہیلدی خاتون انٹر ہوتی ہے اور کوئی شخص اٹھ کے اپنی سیٹ ان کو آفر کرتا ہے. بظاہر یہ ایک رسپیکٹ کا نشان ہے, رسپیکٹ کی علامت ہے, لیکن اس کا الٹیمیٹلی کیا مقصد ہے؟ یعنی جو شخص, جو عورت انٹر ہوئی تھی وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی, اس میں زیادہ طاقت نہیں ہے, مرد میں زیادہ ہمت ہے اور مرد زیادہ اسٹرانگ ہے, وہ کھڑا ہو سکتا ہے. جبکہ ریسرچ سے یہ ظاہر ہے کہ انڈیورنس میں عورتیں مرد سے زیادہ ہیں, ان میں برداشت, قوت برداشت مردوں سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے. فزیکل اسٹرینتھ مرد میں زیادہ ہے, لیکن فزیکل انڈیورنس اور سائیکولوجیکل انڈیورنس عورت میں زیادہ ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم انڈائریکٹلی دوسروں کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جب ہم جینڈر ریلیٹڈ ٹریننگ دیتے ہیں یا لوگوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں اس کے بارے میں, اس میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر جب لڑکیاں, خواتین بس میں ٹریول کرتی ہیں تو وہ کھڑے ہو کر کیوں سفر نہیں کرتی ہیں اگر کوئی سیٹ خالی نہ ہو. دے اسٹینڈ ان دیئر ہومس, کچن میں کھڑے ہو کے کئی گھنٹے کام کرتی ہیں, لیکن بس میں وہ کھڑے ہو کر سفر نہیں کرتے. سو دے آر ان اے وے ایڈمٹنگ دیٹ وی آر ویک. آن دا ادر ہینڈ دے آر making it a point that they are the more privileged. ایک مرد جو شاید سیٹ پہ بیٹھا تھا, شاید وہ ان سے زیادہ تھکا ہوا ہو, لیکن ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ مرد سیٹ سے اٹھ جائے گا اور ان کو سیٹ دے گا. In one study, the male participants were asked to engage in a task involving division of labor. They had to decide as to what type of task will they do and what type will be done by their partners. The participants tended to allocate more feminine tasks to their partners when they believed that their partners were females. The case was the opposite when they believed that their partners were males. اس ریسرچ کی ایگزامپل سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمیں یہ توقع ہو کہ ہمارا ساتھی یا ہمارا پارٹنر میل ہوگا تو ہم اس کے لیے مشکل کام سوچ لیتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل میں ہمارا ساتھ بٹا سکتا ہے, اور اگر ہمارا خیال ہو کہ ہماری پارٹنر فیمیل ہوگی تو ہم اس کے لیے آسان چیزیں سوچتے ہیں, آسان ٹاسک سوچتے ہیں. عام طور پر ہم گاڑی کا ٹائر بدلنے کے لیے عورت کو نہیں چنتے, ہم سڑک پر انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مرد آئے گا اور گاڑی کا ٹائر بدلے گا. کسی کے خیال میں بھی یہ چیز نہیں آتی کہ ٹائر تو عورت بھی تبدیل کر سکتی ہے. سو یہ ایک نتیجہ ہے ان اسٹیریوٹائپس کا جو ہمارے ذہن میں پائی جاتی ہے, جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ خواتین جو گاڑی خود ڈرائیو کرتی ہیں, گاڑی کے ویلز بھی خود ہی تبدیل کرتی ہیں اگر وہ کبھی پنکچر ہو جائے. So another direct impact and implication of gender stereotyping is known as self-fulfilling prophecies. ایسی prophecies جو خود بخود اپنے آپ کو سچ ثابت کر رہی ہوں اور اپنا ڈائریکٹ امپیکٹ ان کی ایکسیپٹنس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہو. Self-fulfilling prophecy is the process whereby a perceiver's belief about a target person can elicit behavior from the target person that will confirm the expectancy. Self-fulfilling prophecy کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی جانب خاص ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے, خاص بلیف رکھتا ہے اس کے بارے میں, اس بلیف کے نتیجے میں دوسرا شخص خود بخود ویسے بہیو کرنا شروع کر دیتا ہے, اور جب وہ اس طرح سے بہیو کرتا ہے تو پہلے شخص کے جو بلیفز تھے وہ خود بخود ثابت ہو جاتے ہیں. So person A thinks that person B is weak and a coward. When there is a situation involving dealing with, say, an insect, person B cannot handle the situation because she thinks that she is not capable. So she cannot handle the insect or a reptile in her bedroom. When she cannot handle that situation, the belief of person A that B is not capable and B is weak and a coward is true. It stands true because B has already proven that the belief of A was right. یعنی ہم دوسروں کے لیے خود بخود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں اپنے بلیف سسٹم اور ایٹیٹیوڈ کے نتیجے میں کہ وہ ویسا ہی بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ ہم ان کو چاہتے تھے یا سمجھتے تھے. Stereotypes entail expectancies, which in turn lead to self-fulfilling prophecies.
Therefore, stereotypes and prejudices lead to self-fulfilling prophecies at one hand and discrimination on the other. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کلاس میں اگر کوئی ٹیچر کسی خاص بچے کو بہت ذہین سمجھتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بچہ بھی خود کو ذہین سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ زیادہ محنت کر کے امتحان میں زیادہ اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے. جب وہ زیادہ اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے تو ٹیچر کی جو ایکسپیکٹینسی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی وہ خود بخود سچ ثابت ہو جاتی ہے. یعنی بچہ شاید ویسا نہیں تھا, بچہ اتنا محنتی اور قابل نہیں تھا جتنا کہ ٹیچر کی اٹینشن اور ایکسپیکٹینسی نے اس کو بنا دیا. اسی طرح سے سیلف فلفلنگ پروفیسیز کی طرح سے ایک اور امپلیکیشن جو جینڈر اسٹیریوٹائپس کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے وہ ہے ڈسکریمنیشن, کیونکہ سیلف فلفلنگ پروفیسیز ہیں, پریجوڈسز ہیں, خود بخود مردوں اور عورتوں کو الگ طرح کا ٹریٹمنٹ ملتا ہے. ریسنٹ ریسرچ نے ایک چیز اور ایک اور فینومینن ڈسکور کیا ہے جو کہ جینڈر اسٹیریوٹائپ سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ ہے illusory correlation. Illusory correlation, people, both children and adults, have a tendency to maintain the stereotypes they have formed as a result of a cognitive process called illusory correlation. It is the erroneous perception of covariation between two events when no correlation exists, or the perception of a correlation as stronger than it actually is. As a result of this process, people see relationship between gender and different behaviors when there is no relationship. They also perceive the relationship, if any, as a strong one when it is actually not. So, illusory correlation کے phenomenon کے مطابق لوگوں میں ایک طرح کا cognitive process پایا جاتا ہے جس کے تحت وہ ایسی ریلیشن شپس پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شاید ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی. پہلی بات. دوسری بات کہ بعض اوقات کچھ ریلیشن شپس ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی جتنا زیادہ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. بچے بھی ایسا کرتے ہیں اور ایڈلٹس بھی ایسا کرتے ہیں. یعنی اگر کسی فیمیل نے بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا یا کسی ریپٹائل سے ڈر گئی تو ہمیشہ کے لیے یہ سمجھ لینا کہ تمام عورتیں ڈرپوک ہوتی ہیں اور تمام عورتیں ریپٹائل سے ڈرتی ہیں. جبکہ ہم نے اپنی آبزرویشن میں بہت سے مرد دیکھے ہیں جو کہ کاکروچ سے ڈرتے ہیں, جو ٹڈی سے ڈرتے ہیں یا چوہے سے ڈرتے ہیں. لیکن السری کوریلیشن کی وجہ سے یہ آئیڈیا پروان پر چڑھ جاتا ہے کہ عورتیں ہی ہمیشہ جانوروں سے اور ریپٹائل سے ڈرتی ہیں. اسی طرح سے کسی مرد نے بہت زیادہ کسی موقع پر بہادری کا مظاہرہ کیا تو اس کو یہ سمجھ لینا کہ تمام مرد بہادر ہوتے ہیں اور تمام مرد قابل ہوتے ہیں. سو اگر ہم ریالٹی کو ذہن میں رکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہاں دیر آر جینڈر ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ ویمن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر ود ان گروپ ڈفرینسز بٹوین مین. سم مین آر بریو, سم مین آر ناٹ بریو, سم مین آر وائز, some men are not wise. Similarly, there are within group differences in females. Some women are not brave, but many women are brave. Some women may not be wise, but many women are wise. لیکن آخری بات جو ہم نے شروع میں کہا تھا, ایک امپیکٹ, یہ ہم سب امپیکٹس کی بات کر رہے تھے جو عورتوں پر امپیکٹس ہیں. ریسرچ سے اور خاص طور پہ ریسنٹ ریسرچ اور جو خاص طور پہ 1960s اور 70s میں اس کا آغاز ہوا اور اس وقت اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, دیٹ از اباؤٹ سیکس رول اسٹرین. وہ اسٹرین جو مرد محسوس کرتا ہے. وی ہیو سین اینڈ وی سے دیٹ آل پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیو بین اٹیچڈ ٹو مین. مرد ہی بہادر ہوتے ہیں, مرد ہی ریسپانسبل ہوتے ہیں, مرد ہی وائز ہوتے ہیں, مرد نہیں روتے. نتیجتاً we have set very difficult and very ideal standards for men. And it is ideal for a man to be masculine, and being masculine means meeting all of these standards and expectancies. تمام مرد ایسا نہیں کر سکتے. Recent research shows that a large number of men feel this strain. Meeting the ideal set for men is a strain for many men. Even the men who have been performing their gender role, the masculine role,
the ideal father's or the ideal husband's role, they are under this pressure. So modern research میں آپ اگر اس کا جائزہ لیں آپ کو بہت سی انفارمیشن اس بارے میں بھی ملے گی کہ جینڈر اسٹیریوٹائپس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ اور ڈائریکٹ امپلیکیشن مردوں کے لیے بھی ہے. مردوں کے لیے مجبوری بن جاتی ہے کہ ان کو ویسے ہی بہیو کرنا ہے جیسے کہ وہ آئیڈیلی ہونے چاہیے, یعنی میسکولینٹی کے اسٹینڈرڈس ان کو میٹ کرنا ہے. بہت سے سائیکولوجیکل پرابلمس اس کے نتیجے میں ارائز کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہم آئندہ کسی موقع پر بات کریں گے, اور اگلے لیکچرز میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا تمام سوسائٹیز میں ایک طرح کی اسٹیریوٹائپس اور ایک طرح کے جینڈر رولز پائے جاتے ہیں یا نہیں. اگر پائے جاتے ہیں تو کیوں, اور اگر نہیں پائے جاتے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.